अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु मुल्क में जेका शदीद बरसातुनि खां पोइ ॿोॾि वारी सूरतहाल आहे उन जो मुसलसल आम माण्हुनि जे तकलीफ़ुनि में इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं बरसाती ॿोॾि खां पोइ हिन वक़्तु बीमारियुनि पिणकर खंयो आहे, जंहिं सबबु माण्हू मरण जो सिलसिलो जारी आहे। मजमूई तौर ते हिन साल जेका सूरतहाल रही आहे, शुरू वारनि महीननि में असां ॾिठोसीं सिंध में पाणी जी शदीद खोट हुई। उन वक़्तु सिंध में एहतिजाज थिया ऐं उन ई वक़्तु असांखे इहो पिणु नज़र आयो जॾहिं मुख़्तलिफ़ जायुनि तां इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं, ख़ासि तौर ते त जंगनि खे बाहि लॻी ऐं उहे इवेंट्स बि असां मुसलसल ॾिठासीं। उनखां पोइ असां जेकोबाद जे शहर में तोड़े सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में इहो बि ॾिठोसीं त गर्मी पद में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थियो ऐं उन सां बि माण्हू शदीद तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾिनो ऐं उन बाद जीअं सूरतहाल अॻिते वधी, जेके माण्हू अॻु इन लाइ एहतिजाज कनि पिया त हुननि वटि पाणी अचे, हुननि वटि पाणी जी खोट हुई। उन बाद असां ॾिठोसीं त शदीद बरसातुनि खां पोइ ख़ासि तौर ते उन्हनि इलाइक़नि में जिते कुझु महीना अॻु पाणी जी शदीद खोट हुई, उन्हनि इलाइक़नि में हिन वक़्तु पाणी मौजूदु आहे। हर पासे असांखे पाणी नज़र अचे थो, जंहिंजो वॾो सबबु बरसातूं ऐं उनखां अलावा जेको हिकु ॿियो वॾो सबबु पाकिस्तान जो डेवलपमेंट मॉडल आहे उहो साम्हूं आयो आहे। माहौलियाती तब्दीली जंहिं बाबति अॻु में के बि तयारियूं न थियल हुयूं ऐं उन बाबति बार बार इहो ॿुधायो वियो त पाकिस्तान खे उन जो ख़तरो आहे ऐं ख़तरो वधी सघे थो कंहिं बि वक़्तु, ऐं नेठि उहो थियो जो हिन वक़्तु लखे माण्हू रोडनि ते आहिनि ऐं अरबें रुपयनि जो नुक़सानु थी चुको आहे। दुनिया खां पाकिस्तान इमदाद वठे पियो ऐं जेको पहिरियों मरहलो रेस्क्यू ऐं रिलीफ जो उन में ई नाकामी वाज़ तौर ते नज़र अचे पई। जेका मजमूई तौर ते सूरतहाल आहे, पाकिस्तान खे कहिड़ा कहिड़ा ख़तरा हिन वक़्तु बि मौजूदु आहिनि, जेके हिन साल जा इवेंट्स आहिनि उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो उन जो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलूं। आफ़िया सलाम साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट आहिनि। आफ़िया साहिब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं ॿिए पासे असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर हसन अब्बास साहब, पाणी माहिर आहिनि ऐं नामियारा हाइड्रोलॉजिस्ट आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अवां सिंध टीवी न्यूज़ जी स्क्रीन ते उन्हनि खे ॾिसंदा भी आहियो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आफिया साहबा, मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर जो सूरत हाल हम मुसलसल देख रहे हैं पाकिस्तान में, अगर इसी साल को हम देख लें तो इसी साल में ये इवेंट्स भी सामने आए कि पानी की शदीद कमी थी और किल्लत की वजह से एहतजाज हो रहे थे। फिर हमने उन्हीं जगहों पर अब हम देख रहे हैं कि पानी निकल नहीं रहा और शदीद पानी की वजह से लोग इस वक्त उनकी जो जिंदगियां हैं उन पर असर पड़ रहा है। मजबूरी तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से असरात हो रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया। आपकी थोड़ी सी बात मैं शुरू में नहीं सुन पाई, आई थिंक कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, तो आप अगर जरा अपना सवाल दोहरा दें। मैं कह रहा हूं कि जो इस वक्त हम सूरत हाल पाकिस्तान में देख रहे हैं, और ज़ाहिर हमने देखा ये ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में कुछ माह पहले लोग एहतजाज कर रहे थे पानी की किल्लत की वजह से, और अब हमें ये नज़र आ रहा है जैसे ठीक है। कोई दरिया का मंजर हमारे जी सामने हो। बिल्कुल ठीक मजबूरी है। तौर पर किस तरह देखिए, से मैं जी जब ये सफर कर रही थी दरियाए सिंध पे, तो मैं वो मई का जमाना था, अप्रैल मई, और उसमें सिंध में पानी नहीं था। ठीक है। और जी देखिए, ये पानी का मसला तो हमारा बहुत देरीना मसला है। और दरियाए सिंध में गर्मियों में पानी नहीं था, जिसकी वजह से हमारी फसलों पे भी बुरा असर पड़ा, जो यील्ड है उसकी क्वालिटी पे भी असर पड़ा। और उसके फौरन बाद अब आप देखिए कि लोग जब सैलाब की बात करते हैं, तो ये दरियाए सिंध में सैलाब नहीं आया है। ये सैलाब बेतहाशा बारिशों की वजह से हुआ है। और जिस सिंध की तरफ से वो बारिशों का पानी आया है, वहां से हमें तवक्को नहीं थी कि वहां से इतनी बारिश होगी और इस तरह से वो पानी आएगा। और हम देखते हैं कि सिंध का चूंकि ज्यादा ग्रेडियंट नहीं है समंदर की तरफ, तो वो पानी फिर फैल गया। आपके रुझान की तरफ से भी जो पानी आया और जो बलूचिस्तान की तरफ से भी पानी आया, वो फिर आपका फैल गया। और वो इसलिए भी फैला, और यहाँ अब हम क्लाइमेट चेंज के अलावा बात करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है जहाँ पे आपकी मामूल से ज्यादा बारिशें, और उसकी जो हमारा जो मानसून का मौसम है उसकी तवालत इतनी हमें इस दफा जून से लेकर
اور سپٹمبر تک کی مانسون جو ہے وہ اس سے پہلے اس طرح سے اس کی پریڈکشن نہیں ملی تھی، اور اس دفعہ ہم نے وہ ایکسپیرینس کیا ہے، ستمبر میں بھی ہوئی ہے ابھی ایک دو ہفتہ پہلے تک آخری بارش ہوئی، ٹھیک ہے اس میں مانسون سسٹم ویک ہو چکا ہوا تھا، لیکن جو اگست کے مہینے میں بارشیں ہوئی ہیں وہ غیر معمولی طور پہ تھی، غیر معمولی طور پہ اس میں جو شدت تھی وہ بھی تھی، تو اس کی وجہ سے سندھ میں جو سدرن پنجاب ہے اور بلوچستان میں سب سے زیادہ تباہی آئی۔ اب جو دریا کا بار بار ذکر آتا ہے اور موازنہ کیا جاتا ہے کہ 2010 میں بھی ایسے ہوا تھا، ایسے نہیں ہوا تھا، وہ دریا کا سیلاب تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاس کا نظام ہے تو وہ فعال نہیں تھا، بہت سی وجوہات ہیں اس میں ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بھی کئی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ وہ اس طرح کو بلاک کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی۔ پھر قبضہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، قبضہ ہے ہمارے ہاں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا ایک شروع سے ایک جدوجہد چلتی چلی آ رہی ہے کہ جو زیادہ پاورفل ہے اس کے یہاں سے پانی جو ہے وہ پاور ڈیسک کی زمینوں کی طرف ڈالا گیا، اور یہ میرا میں ابھی تقریباً آدھے سے زیادہ سندھ کا یہ جو فلڈڈ ایریا ہے اس کا میں سفر کر کے آئی ہوں، میں یہاں سنتی آئی کہ وہاں پانی نکالنا چاہ رہے تھے لیکن پانی فلاں کی زمین جو ہے اسے بچانے کے لیے یہاں ابھی آپ رہے ہیں کوئی انالیسس ہوگا اور آپ ٹیکنالوجی سے یہ کیا تھا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے، ہمارا انفراسٹرکچر اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں اس کی آگاہی نہیں ہے، اور ہماری جو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس میں مینجمنٹ آپ خرچ کر دی ہے، کیونکہ وہاں پہ کہیں آپ کو تیاری نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اتنی قسم کرسی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ 26 اگست کو سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی، مطلب تھرڈ ویک آف اگست، اور بہت ستمبر کے اختتام میں ہے۔ ابھی تک سندھ کے بھی ایسے علاقے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگوں کی جو ریلیف نہیں ختم ہوئی، تو ہم ریہیبلیٹیشن کی تو بات ابھی میرے خیال میں کر بھی نہیں سکتے۔ تو جو اس کے جو مسائل ہیں، جو ڈرینیج کے مسائل ہیں، جو آبی گزرگاہیں ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم نے کمپرومائز کیا ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے ڈاکٹر حسن عباس بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا کچھ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات ہوگا، لیکن میری اپنی جو آبزرویشنز ہیں وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، جو ابھی یہ پورے علاقے سے میں گزرتے ہوئے لوگوں سے میں سنتی بھی آئی اور دیکھتی بھی آئی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، ظاہر ایک تو جو ہم نے امپیکٹ دیکھا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور اس پر بار بار یہ بات ہو رہی تھی اور پاکستان کو خطرات موجود تھے، اور دوسرا جو ہم اس سے زیادہ نقصان ایک دیکھ رہے ہیں، جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں ہیں وہاں پر قبضے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ریسنٹلی آپ کی نظر سے بھی یہ چیزیں گزری ہوں گی، ایل بی او ڈی کے حوالے سے وہاں پر مسلسل احتجاج ہم نے دیکھا، ڈیولپمنٹ ماڈل پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہی چیزیں 2010 کی فلڈ میں بھی سامنے آئیں، 2011 کی بارشوں کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں، ایون اس کے بعد سندھ حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا کہ پانی کی جو گزرگاہیں ہیں ان پر کوئی قبضہ نہیں ہوگا، اس کی سزائیں متعین کی گئیں، اس کے باوجود ہم نے وہ صورتحال دیکھی۔ اس وقت اس سے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے تباہی ہوئی ایک تو بارشوں کی وجہ سے، پر اس سے زیادہ جو تباہی آئی ہے وہ سیلابی صورتحال سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی جو گزرگاہیں وہاں پر قبضے ہیں۔ آپ مجموعی طور پر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ یہ جی جو آپ نے قبضے والی بات کی یہ بالکل درست ہے، اور یہ جو قبضے ہیں ان کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں۔ سب سے بڑا جو قبضے کا لیول ہے وہ آپ کا ڈیم ہے، اس کے بعد میں آپ کا بیراج ہے، اور اس کے بعد میں جو لوگ دریا کو خشک دیکھ کے اس کے بیچ میں گھر بنا لیتے ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے تو قبضہ جو ہے وہ دریا پہ اسی وقت شروع کر دیا جب ہم نے دریا کے بیچ میں میسو کانکریٹ کے سٹرکچرز کھڑے کرنے شروع کر دیے، تو قبضہ تو یہاں سے شروع ہوا۔ اب یہ جو آخر میں گھر بنانے والے لوگ ہیں یہ تو بیچارے بہت بعد میں آتے ہیں۔ آپ پہلے بڑے قبضے تو ختم کریں، آپ بڑے قبضے ختم کریں گے تو دریا خود ہی اپنا راستہ بنا لے گا، چھوٹے قبضوں کو وہ ویسے ہی پیچھے کر دے گا، اور چھوٹے خود قبضہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ان کو کچھ پیچھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں، پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ وہ بہت ہی مطلب ہے کہ میرے خیال میں اس میں دور اندیشی کا بالکل عنصر شامل نہیں ہے کسی بھی قسم کا پروجیکٹ کرتے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لینڈسکیپ ہے، سندھ کا لینڈسکیپ ہے۔ سندھ کا لینڈسکیپ ابھی عافیہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ اس کی یہ بہت ہی ہموار ہے، اور اس کی جو سلوپ ہے وہ بہت کم ہے۔
ادھر چاہے بارش سے پانی آئے چاہے دریا سے پانی نکل کے آئے، یعنی 2010 والا دریا سے نکل کے آیا تھا، اور یہ ابھی والا جو ہے یہ بارش کا پانی ہے. یہ جس طریقے سے بھی آئے، جب یہ گراؤنڈ کے اوپر آ گیا پانی، وہ تو پانی ہے، اس نے تو یا تو اس نے کسی چینل کے بیچ میں اپنا راستہ ڈھونڈ کے اس پہ چلنا ہے، اور اگر چینل نہیں ہے، سطح ہموار ہے، تو اس نے پھیل جانا ہے. اب آپ نے جب اتنے بڑا ایریا سندھ کا، جس کے بیچ میں دنیا کے مطلب ہے کہ یہ رینکنگ میں ٹاپ پہ آتے ہیں، یہ اپنی واسٹنس اور اپنی سموتھنس میں، یہ جو سندھ کے پلینز ہیں، اسپیشلی صوبہ سندھ میں جو دریائے سندھ کے پلینز آتے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں. آپ جب ان کے بیچ میں ایک پروجیکٹ کنسیو کرتے ہو، تو آپ اس کو پورے لینڈسکیپ کے بیچ میں سے گزار دیتے ہو. ایک کینال کا بند ہے، یا ایک سڑک کا بند ہے، یا ایک ریل گاڑی کا آپ نے ٹریک بنایا ہے، آپ پورے انوائرمنٹ کو کٹ تھرو کرتے ہوئے جا رہے ہو. تو جب آپ اتنی بڑی ایک انٹرونشن، اسٹرکچرل انٹرونشن کر رہے ہیں ایک ایسے نیٹ، کلین اور سموتھ لینڈسکیپ میں، جس کے بیچ میں جو بھی پانی آتا ہے وہ ہمیشہ شیٹ فلو کی طرح وہاں سے نکلتا ہے، آپ نے اس شیٹ فلو کا راستہ روک دیا ہے، اور آپ نے کسی قسم کی کوئی اس کے بیچ میں پروویژن نہیں دی کہ ادھر سے شیٹ فلو نے گزرنا ہے. اب شیٹ فلو بیسیکلی کیا ہوتا ہے عام آدمی کے لیے، میں عام سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں، کہ جب بارش کا یا سیلاب کا پانی اتنے بڑے کھلے میدان میں آتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے. پھیلنے سے اس کی جو گہرائی ہے وہ زیادہ نہیں بنتی، اور پھر وہ کیونکہ سطح بالکل ہموار ہے، اس کی بہت مائلڈ سلوپ ہوتی ہے، اس پہ وہ اس کو شیٹ فلو اس لیے کہتے ہیں، بالکل وہ چادر کی طرح چلتا ہوا جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکل کے یا تو وہ دریا کی طرف جاتا ہے یا وہ سمندر کی طرف جاتا ہے. اب جو دریا کا راستہ ہے، جب وہ دریا کی طرف جاتا ہے تو دریا کے آگے آپ نے فلڈ پروٹیکشن بند بنایا ہو، اس لیے وہ دریا میں نہیں جا سکتا. اس سے جب سمندر میں جانا ہے تو آگے نہر کا بند آ گیا، وہ سمندر میں نہیں جا سکتا. اس سے تو پھر کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد اگر پیچھے اور بارش ہو جاتی ہے اور پانی آ جاتا ہے تو اس کی سطح نے بلند ہو جانا ہے. جدھر 2-3 انچ سے زیادہ پانی نہیں آنا تھا ان بارشوں کی وجہ سے، اب وہاں پہ 2-3 فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ کی جگہ پہ پانی کھڑا ہے، اور اس پانی نے 2 سے 3 دن میں نکل جانا تھا، یہ 2 سے 3 مہینے کے لیے کھڑا ہو گیا. آپ جس وقت ڈیولپمنٹ کوئی اس طرح کا سیریس انٹرونشن کرتے ہیں لینڈسکیپ کے بیچ میں، تو اس کے لیے جو طریقہ ہے، جس طرح سے باقی ایڈوانس ملکوں میں کام ہوتے ہیں، اس میں اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے اتنی ہی بڑی سائنٹیفک سٹڈیز ہوتی ہیں. یہ آپ 2 دن 4 دن 4 سال 10 سال 20 سال 100 سال کے ڈیٹا کے اوپر اس کو نہیں ڈیزائن کرتے. اس میں آپ ڈیٹا جو ہے وہ جیولوجیکل کورس میں سے نکالتے ہیں، جس میں آپ پچھلے 1000 سال کا 10,000 سال کا ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ یار ادھر کیا کیا جیولوجیکل ایونٹس ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے لائف ٹائم میں اس طرح کی بارشیں سندھ میں شاید پہلی دفعہ ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ سندھ کا لینڈسکیپ دیکھیں تو اس لینڈسکیپ کو دیکھ کے ہی آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی جو کوالیفائڈ جیولوجسٹ ہے، ہائیڈرولوجسٹ ہے، وہ اس لینڈسکیپ کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ بھئی اس جگہ کے اوپر اس طرح کی اسٹرکچرل انٹرونشن جو ہیں وہ فیوچر میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں، آپ جگہ جگہ سے بند میں بریچ لگا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس بند کو ادھر سے توڑ دو تو پانی ادھر سے نکال دو، اس بند کو ادھر سے توڑ دو تو پانی ادھر سے نکال دو. اب آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بند کو توڑنے سے پانی نکلتا ہے، بند کے بننے سے پانی نہیں نکلتا. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ بند غلط بنے ہوئے ہیں، وہ پانی کے راستے میں بنے ہوئے، اسی لیے تو ان کے ٹوٹنے سے پانی نکل جاتا ہے. اگر ان کے ٹوٹنے سے پانی نہ نکلے پھر تو ہم کہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک بنے ہوئے تھے اسٹرکچر. اب آپ کی ایل بی او ڈی ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. اب اس کو ایک طرف سے توڑیں تو دوسری طرف کے لوگ ڈوبتے ہیں، اور مطلب ہے کہ آپ نے عجیب مخبصہ کریٹ کر دیا ہے، جسٹ کہ آپ نے جلدی میں پروجیکٹس کیے ہیں، آپ نے انویسٹیگیشنز پوری نہیں کی، آپ کی ڈیزائننگ پوری نہیں ہے، آپ نے بس کنسلٹنٹ نے جو رپورٹ بنا کے دے دی، آپ نے کہا کہ بس یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کو اپروو کرو تاکہ پروجیکٹ ڈیلے نہ ہو. کیونکہ کنسلٹنٹ کی رپورٹ پہ اگر کسی قسم کی کسی سٹیزن کی طرف سے بھی آبجیکشن آتی ہے تو آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آبجیکشن جو ہے اس کو باقاعدہ دیکھا جائے گا، سنا جائے گا اور اس کا ازالہ کیا جائے گا. ادھر تو وہ کہتے ہیں کہ یار چھپا دو، کوئی آبجیکشن ہو ہی نہ، تاکہ رپورٹ فٹافٹ جو ہے وہ اپروو ہو اور ہم اپنا پروجیکٹ شروع کریں. کیونکہ اس پروجیکٹ کے پیچھے بڑے بڑے انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پروجیکٹ کی بندربانٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ سارے پروجیکٹ اسی طرح سے ہوئے ہیں، اور اب ہم بھگت رہے ہیں، اور بھگتنے والے وہ نہیں ہیں جو پروجیکٹ میں پیسہ کھا گئے ہیں، بھگتنے والے وہ ہیں جو بیچارے اس لینڈسکیپ میں پھنس گئے ہیں، جو کہیں جا نہیں سکتے. یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. جی
इस पर मज़ीद हम बात करेंगे जेका ही सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई उन में जेके ख़ासि तौर ते असांखे शयूं सिंध में नज़र अचनि पियो सभ खां वधीक असर सिंध ते पियो आहे उन बाबति ॻाल्हाईंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु प्रोग्राम में एक बार बियर भलीकार आफिया साहब आप बताइएगा जो ज़ाहिर डॉक्टर साहब ने जिक्र किया डेवलपमेंट मॉडल का और हम यही सूरत हाल देख रहे हैं अब तो आम लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो कुदरती गुजरगाह थी पानी की उनको बंद किया गया था इस वक्त जो सूरत हाल हमने देखी है और कितना चांस है मजीद जो आने वाले साल होंगे इसी तरह की मानसून हम देखें और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें कौन सी ऐसी चीजें जिन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले सालों में कम से कम नुकसान हो सके। देखिए, क्लाइमेट चेंज को बदलना हमारे बस की बात नहीं है, ना ये हमारे किसी काम की वजह से हरकत में आया है और ना हमारा इसके अंदर कोई हिस्सा है। 1% से कम हमारी इमिशंस है। तो ये सोचना कि हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकेंगे ये तो मेरे ख्याल में हम भूल जाएं। हमें अपनी एनर्जीज फोकस करने की जरूरत है कि हमने अपने लोगों को किस तरह बचाना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट अब आ गया है वो है अनसर्टनिटी का। आप किसी तौर पे भी ये बिल्कुल 100% यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि आइंदा ऐसी बारिशें नहीं होंगी या आइंदा इसी इलाके में होंगी और कहीं नहीं होंगी और आइंदा हमारे जो शुमाली इलाका जात है वहां पे उतनी बारिशें नहीं होंगी कि दरिया का सैलाब भी आए जैसे 2010 में आया था। ठीक है, तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो इसके अंदर एलिमेंट है इसका मतलब है कि हमें अपने आप को, जिसको हम अडेप्टेशन भी कहते हैं, मैं उसे एक तैयारी कह रही हूँ, एक आम फहम लफ्ज है, उसको क्लाइमेट चेंज की जो एक लिंगो है उसमें उसे अडेप्टेशन कहा जाता है कि किस तरह से अडेप्ट करें। मैं आपको दो मिसालें देती हूँ, डॉक्टर साहब ने भी उसका जिक्र किया। मैं अभी दरियाए सिंध का जब मैंने सफर किया था मई में, तो जहां जहां हमें थोड़ा थोड़ा पानी नीचे सिंध में मिल रहा था वहां वहां कश्ती डाली जा रही थी। तो उनमें से एक जगह हमें डोकरी पे, मोइंजोदारो से आगे डोकरी है, वहां पे हमें पानी मिला। तो वहां पे कश्ती डालने के लिए गए तो वहां बाकायदा एक पतन था जहां से कश्तियां एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को लेके जाती थी। मैं वहां पे अभी कोई 1.5 हफ्ता पहले गई थी। पतन का नामो निशान नहीं था। जो इतने नीचे तक उतर के और हम वो पतन तक गए थे कि हमारा ट्रक नीचे तक गया था, वहां से उसने और नीचे जो जमीन थी वहां पे लोअर की थी कश्तियां और उसके बाद और नीचे जाके वो पतन शुरू होता था वहां से। तो ऐसी कोई चीज अब वहां नहीं थी। दूसरी मिसाल ये कि मैं अभी परसों सुजावल से वापस आई। सुजावल दरियाए सिंध का वो आखिरी ब्रिज है, उसके बाद तो नीचे फिर हमारा डेल्टा एरिया शुरू हो जाता है ना, जहाँ से खारोचान में दरियाए सिंध जाता है बहरा अरब में। तो वहां पे उस पुल के दोनों अतराफ कैंप लगे हुए थे फ्लड इफेक्टीज के। लेकिन क्या हम उन्हें फ्लड इफेक्टीज कहेंगे? जब मैंने उन सब से पूछा कि आप लोग किस जगह से आए हैं, क्योंकि मैंने ये सवाल जब मैं सखर में मिली थी कैंपों में, जो हुकूमत की तरफ से भी कायम शुदा कैंप थे और दूसरी जगहों पे भी कैंप है ना, सड़कों के किनारे भी लोग बैठे हुए हैं और कुछ और इदारों ने भी वहां कैंप लगाए। उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो कि बलूचिस्तान से यहाँ आए थे, क्योंकि बलूचिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी कि वो बलूचिस्तान में किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। तो कश्मोर से, खंडकोट से, इस तरफ से ज्यादातर लोग जो है वो सखर में मौजूद थे। लेकिन सुजावल में मैंने जब लोगों से पूछा कि आप लोग किस जगह से आए हैं, तो उनका कि बस ये नीचे था हमारे घर, हम वहां तक पानी आ गया है। तो पानी उनके घरों में नहीं आया, उनके घर पानी के रास्ते में थे। ठीक है ना। तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि उनकी बारी बहुत बाद में आती है, लेकिन वो बेचारे जो हैं वो क्योंकि उनको वहां बसने दिया जाता है और सबकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वाकिफ हैं कि वो वहां पे लोग बसते हुए हैं और उनकी हिफाजत के लिए तो जरूरी ये है कि जो जोनिंग है, जिसमें आपको पता है कि जब दरिया में पानी आता है तो उसका पार्ट कहाँ तक फैलता है, वहां पे उन्हें बसने ना दिया जाए।
तो अब वो बेचारे जो हैं वहां से अपनी चीजें उठा के, और वो जो छपड़े हैं उन्होंने उसके दोनों किनारे पे बनाए हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं, हमें जोनिंग करने की जरूरत है, हमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जरूरत है पूरे मुल्क की। हम अभी इस वक्त सिंध पे फोकस कर रहे हैं, आपकी और मेरी और अभी जो हसन साहब की बात हो रही है, लेकिन ये जोनिंग और ये वल्नरेबिलिटी हमारे पूरे मुल्क में है, जो शुरू होती है आपके गिलगित बल्तिस्तान से। वहां पे जो ग्लॉक के जोन हैं वहां पे भी बेतहाशा खतरात मौजूद हैं, लेकिन वहां पे चूंकि आबादी में होमोजेनिटी है, वहां की कुछ आबादी का मिजाज इस तरह से है कि वो कोऑपरेट करते हैं, वो वहां पे बात सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, और उसमें जो सॉल्यूशंस होती हैं उसमें वो हिस्सा डालते हैं अपना। तो वहां पे बड़ी हद तक उनके उस तरह के जानी नुकसानात नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान होता है लेकिन जानी नुकसान नहीं होता। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे चले आए तो हमारे यहाँ उस तरह से जो कम्युनिटीज हैं वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, या आई शुड पुट इट द अदर वे अराउंड कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के साथ नहीं जुड़ी हुई। उसको उनके उन मसाइल का की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, उनके मसाइल को उनकी तरजीहात का हिस्सा नहीं है। अगर तरजीहात का हिस्सा होते तो ऐसी जगहों पे लोगों को वो बसने ना देते। आप उनके, और जब आपको पता है कि वो इतनी करीब बस रहे हैं तो फिर उनके वहां से इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम होते, और वो किसी ऐसी जगह पे इवैक्यूएशन होती जहां उनकी डिग्निटी का कोई ख्याल रखा जाता। अभी जिस तरीके से हमारे जो फ्लड अफेक्टीज कैंपों में हैं उसमें बहुत कम कैंप ऐसे हैं जिसको मैं कहूँ कि वो महफूज हैं वहां पे। मैं अगर जेंडर लेंस लगा के देखूं तो क्या वो खवातीन के लिए महफूज है? मैं कहूंगी नहीं। क्या वो बच्चों के लिए महफूज है? नहीं। क्या वो हामिला खवातीन के लिए वहां पे उस तरह की सहूलियात है? नहीं। तो इतने सारे नहीं मेरे सिर्फ अभी आधे सिंध को देखने के बाद मेरे जवाबात में नहीं का लफ्ज आ रहा है। अभी मैं वहां जा नहीं सकी क्योंकि मुझे दादू जाना था, मुझे आगे मेहर की तरफ जाना था। तो जिस दिन जाना था, अब तो लोग जाके वहां से आए हैं, मुझे जिस दिन जाना था उस दिन वहां पे सड़क वो कट दिया गया था, जिसके बाद वहां पे जाना मुमकिन नहीं रहा था। तो जो लोग वहां से आए उनसे भी मैं पूछती रही हूँ, तो उनके भी यही सारी चीजें हैं। जो लोग वहां से शहर में पहुंचे हैं, जैसे मेरे शहर में पहुंचे हैं कराची में, उसमें सबके सब तो कैंपों में नहीं है, वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में हैं। और जब उनके लिए बातचीत की गई, यहाँ के डीसीज बहुत अकोमोडेटिंग थे, उन्होंने कहा कि जो लोग आए हैं हम उनके लिए भी इंतजाम करने को तैयार हैं। जब उन लोगों को हमने कहा कि आपका वहाँ इंतजाम कराएंगे, वहाँ आपको बाकायदा मच्छरदानियां भी मिलेंगी, टेंट भी मिलेंगे, पका हुआ खाना भी मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो जवान बच्चियों के माँ बाप हैं। तो कोई वजह तो है ना कि जवान बच्चियों के माँ बाप जिस टेंट या इस कैंप को हम समझ रहे हैं कि महफूज जगह होगी, उस जगह को महफूज नहीं समझते। तो उन्होंने छोटे छोटे घरों में, वो जैसे गरीब है उसी तरह के शहर के अंदर उनके गरीब रिश्तेदार हैं, उनके घरों में है। एक एक घर आने के अंदर 20, मतलब एक घर के अंदर 1.5 कमरे का घर है, चक्राकोट और इस तरह की जो बस्तियां हैं वहां, उसमें 20-20 लोग भरे में हैं। या उन लोगों ने 3-3 4-4 खानदानों ने मिलकर कोई एक कमरा किराए में लिया हुआ है, उसके अंदर वो क्रैम्प्ड हैं, उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, स्किन डिजीज सबको है, हामिला खवातीन है जो घर से बाहर अजनबियों के दरमियान नहीं जाती। कोई एक मसला नहीं है जिसके ऊपर हमें काबू पाने की जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इन चीजों का पहले से इंतजाम होना चाहिए था कि ठीक है, हो गई बारिश या होगी बारिश तो कहाँ जाएंगे, वो कौन सी जगह है जो उनके लिए सेफ स्पेसेस होंगी, वो सेफ स्पेसेस क्या सेफ हेवन्स होंगे, क्या वहाँ स्टॉक पाइलिंग है आपके पास उन चीजों की जिससे इनको आप इनको सहूलियात पर हम पहुंचाएंगे। फिर उसके अलावा आपने सिविल सोसाइटी की जितनी भी तंजीमें हैं उनको टोटली डेसिमेट किया। वो ऐसे मौके पे इससे पहले भी जब भी हमारे मुल्क में कोई उत्पाद आई, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। उन्होंने क्योंकि वो कम्युनिटीज के साथ जुड़े होते हैं, उनको पता होता है, वेरिफिकेशन होती है कि हाँ ये डिजर्विंग है, ये डिजर्विंग नहीं है, उनके पास वो लिस्ट होती है। हमने अपना नेटवर्क तो खुद ही तबाह किया है, इसलिए हमें आपसे इस वक्त स्लो रिस्पॉन्सेज 2 महीने बाद तक लोगों का निकाले ना जाना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत में हम जस्टिफाई कर सकते। ज़ाहिर उसमें हम मुसलसल देख रहे हैं, इस पर ना पहले तैयारी थी और ना ही उसके बाद हम देख रहे हैं कि तरजीहात में अब भी ये चीज़ें शामिल हैं जिसका आपने भी जिक्र किया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर जो हमें नुकसानात और उसके बाद की मुसलसल हम सूरत हाल देख रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जब आपसे सवाल किया उसमें मैंने
یہ بتایا کہ 2011 میں جب برساتیں ہوئی تھیں اور فلڈ کے بعد کمیشن موجود ہے، اس کی رپورٹ موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ جو گزرگاہیں پانی کی وہ ان پر قبضے ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی۔ اس وقت پھر ہم 2022 میں وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن پر حکومت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور انفرادی طور پر لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اب جب اتنا نقصان ہو چکا ہے تو اس کا امکان بھی موجود ہے کہ آنے والے دنوں پر پھر سے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جیسے ذکر عافیہ صاحب نے کیا۔ تو اس پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ریسپانس ہونا چاہیے اور اب کیا ہمیں سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، سیکھنے کے لیے تو ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس وقت سیکھنے کے لیے ہے ہمارے پاس 2010 کے فلڈز کے بعد، اور ہمیں سکھایا بھی گیا۔ یہ 2014 میں انٹرنیشنل فلڈ مینجمنٹ کانفرنس ایک ہوتی ہے ICFM، اس کا 6th ایڈیشن ہوا تھا ریو ڈی جنیرو میں، اور اس میں بہت سارے مقالے جو ہیں وہ 2010 کے فلڈز کے اوپر پڑھے گئے تھے، اور اس میں ایک چیز جو تقریباً ہر مقالے میں جس کا ذکر تھا وہ یہ تھی کہ آپ کے انفراسٹرکچر نے فلڈ کے ڈیمیجز کو زیادہ کیا ہے۔ اگر آپ کا انفراسٹرکچر کسی اور طریقے سے بنا ہوتا یا بالکل بھی نہ بنا ہوتا تو فلڈ سے اتنا نقصان نہیں ہونا تھا جتنا انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہوا۔ 2010 سے لے کے 2012 تک ہم نے کون سے انفراسٹرکچر کی سٹڈی کی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اس کی جگہ کوئی آلٹرنیٹ سسٹینیبل سٹرکچر لانے کی کوشش کی؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ ہم نے اس کو نہیں کیا، بلکہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ انہی پرانے ماڈلز کے اوپر مزید ہوئی انہی 10-12 سال کے بیچ میں، جن پرانے ماڈلز کی وجہ سے آپ کا انفراسٹرکچر ٹوٹا۔ اور آج بھی اگر آپ آفیشیل ورڈکٹ سنیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب فلانے بند کے بیچ میں پتھر ڈال دو، فلانے بند کو زیادہ مضبوط کر دو، فلانے کو 1 فٹ اونچا کر دو، فلانے کو 50 کلومیٹر مزید لمبا کر دو۔ اسی انفراسٹرکچر کو بنانے کی دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں، اسی کے اوپر دوبارہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کا جو نیچرل ڈرینز ہیں، آپ کسی بھی کریک کو دیکھیں نا، کریک جو ہے وہ ایک نیچرل ڈرینیج ہے آپ کے ریور کی سمندر کے بیچ میں، اور کریک جو ہے وہ آپ دیکھیں، اگر نقشے کے اوپر آپ دیکھیں نا تو کریک سمندر سے شروع ہوتی ہے اور کافی اندر آتی ہے، زمین کے بیچ میں آتی ہے، 30-30 40-40 کلومیٹر، 50-50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر تک کریکس جو ہیں وہ ان لینڈ آتی ہیں۔ یہ ایک قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس کے بیچ میں، کریک کے بیچ میں ٹائیڈل واٹر ہوتا ہے۔ جب دریا کا پانی آتا ہے تو کریک میں فریش واٹر جو ہے وہ سمندر کی طرف جاتا ہے، اور جب ٹائیڈ اوپر آتی ہے تو سمندر کا پانی کریک کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ اس قسم کا سسٹم ہے جو تقریباً 100-200، مطلب ہے کہ 100 سے 50-50 20-20 کلومیٹر لمبا سسٹم ہوتا ہے، جو بیسیکلی ہمیں وہ سسٹینیبلٹی دیتا ہے جس سے چیزیں بیلنس میں رہتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کریک جو ہے بہت زبردست ایکولوجیکل سسٹم پروڈیوس کرتا ہے، جس کے بیچ میں بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، جس سے ہماری بہت زیادہ فوڈ پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ جناب ان کریکس کو چھوڑو، ہم LBOD کے ذریعے پانی جو ہے سمندر میں ڈالیں گے۔ وہ LBOD کا مطلب ہے، میں اس کے اوپر مزید کیا کہوں، اس کے اوپر بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو سمپل ایک سائنس بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، کیوں کریک اتنی لمبی ہوتی ہے، اور کیوں LBOD جیسے منصوبے جو ہیں وہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ سمندر کے ساتھ جا کے ملنا یہ کوئی اتنا آسان ملن نہیں ہے۔ یہ جو کریکس ہیں نا، یہ اوور ملینز آف ایئرز ایوالو ہوئی ہیں۔ آپ ایک شوگی قسم کا پروجیکٹ کر کے یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ملین ایئرز کا جو ہے نا وہ بیلنس اچیو کرے گا۔ آپ کی جو سندھ کی سلوپس ہیں ڈیلٹا کی، وہ 1:10,000 ہے۔ اب یہ انجینئر بہتر سمجھے گا، اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی وائڈ سلوپ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈرین بناتے ہوئے لا رہے ہیں جو سطح سے صرف 1 میٹر نیچے ہے، تو وہ سمندر سے 10 کلومیٹر پہلے سمندر کے لیول پہ آ جائے گی۔
اب ایک چیز 10 کلومیٹر ابھی اس نے جانا ہے اور وہ سمندر کے لیول پہ ہے اس کا بیڈ، تو آخری 10 کلومیٹر آپ اس میں کیسے پانی چلائیں گے؟ آگے تو سلوپ ہی کوئی نہیں ہے اور بغیر سلوپ کے پانی نہیں چلتا. آپ اس کو جب اس لیول سے سمندر کے ساتھ ملائیں گے تو سمندر کا پانی 10 کلومیٹر اندر آ جائے گا. صرف 1 میٹر گہری کریک جو ہے وہ 10 کلومیٹر سمندر کو اندر لے آتی ہے. سوری 1 میٹر گہری کریک سمندر کو 10 کلومیٹر اندر لے آتی ہے. اور اگر سمندر کی ہائی ٹائیڈ آئے، 2 میٹر کی ٹائیڈ آئے، تو وہ 20 میٹر سمندر کو اندر لے کے آئے گی. اور اگر یہ جو مونسون کی یہ آپ کی مارچ اپریل کی ٹائیڈز ہوتی ہیں، ہائیسٹ ٹائیڈ جو 3 4 بلکہ 5 میٹر اوپر جاتی ہیں، تو 5 میٹر کی ٹائیڈ 50 کلومیٹر اندر آئے گی. تو آپ کس قسم کے جو مطلب ہے کہ کس آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، کس خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ایل بی او ڈی بھی جو ہے پانی لے جائے گی، تو پھر آر بی او ڈی بھی بنا دو، وہ بھی سمندر میں پانی لے جائے گی. بھئی یہ آپ کی ایل بی او ڈیاں، آر بی او ڈیاں، یہ ایک انتہائی شونکی قسم کے پروجیکٹس ہیں جو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لا سکتے. تباہی ایک طرف کی ہم نے دیکھ لی، آر بی او ڈی کمپلیٹ ہو گئی، خدا نہ خواستہ تو وہ بھی اسی قسم کی تباہی لائے گی جو ایل بی او ڈی لے کے آئی ہے. بھئی سمندر کے بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے، قدرت نے کریکس بنائی ہوئی ہے، آپ اس سسٹم کو ریسٹور کرو، اس سسٹم کو ریسٹور کرو تو آپ کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. آپ یہ نہروں کے باندھ ختم کر کے ادھر پائپ میں پانی سپلائی کرو لوگوں کو. وہ پائپ جو زمین کے نیچے چلتی ہے اور زمین کی سلوپ کو، اس کی ٹوپوگرافی کو ڈسٹرب نہیں کرتی. یہ سولوشنز دنیا میں ایجاد ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں. اسرائیل میں وہ اریگیشن کا پانی ہے، وہ تل اویو سے جو ہے نیگیو ڈیزرٹ تک جاتا ہے. 200-300 کلومیٹر کی پائپ لائنز ہیں جو اریگیشن کے لیے پانی لے کے جاتی ہیں. بھئی اگر وہاں پہ یہ سائنس کام کر سکتے تو یہاں بھی کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کی کنال بنانے سے کم خرچے میں پائپ ڈل جاتی ہے. آپ پہلے کنال بناتے ہو، اس کے لیے آپ زمین خریدتے ہو، پھر لوگوں کو ہٹاتے ہو، پھر جھگڑے کرتے ہو، پھر کنال بنتی ہے، پھر اس میں سلٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں، پھر آپ اس کی لائننگ کرتے ہو، پھر لائننگ پہ جو پروجیکٹس نکلتے ہیں، پھر لائننگ ہونے کے بعد پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر کسی کو زیادہ پانی کسی کو کم پانی. بھئی پائپ میں والیومیٹرک واٹر سپلائی کرو میٹر لگا کے. دنیا جہان یہ کر رہی ہے. آپ ان ماڈلز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ پھر یہ ماڈلز آپ نے ایک دن میں نہیں بنانے، ایک سال میں نہیں بنانے. آپ ان ماڈلز کو سب سے پہلے تو پلان کرو، پلان کرنے کے بعد آپ ایک سائٹ سے ان کو بنانا شروع کر دو. جدھر جدھر یہ پروجیکٹ بنتا جائے گا ادھر ادھر مسائل حل ہوتے جائیں گے. ہو سکتا ہے اگلے 10 سال میں اگر آپ 10 پروجیکٹس کرتے ہیں اور ان 10 پروجیکٹس میں آپ ایک بڑے کنال کمانڈ کو جو ہے وہ سیف کر دیتے ہیں، تو کم از کم اگلے فلڈ میں ایک کنال کمانڈ کا تو ایریا سیف ہوگا نا، جس میں پتہ نہیں کتنے ہزار گاؤں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ تھوڑے فاسٹ پیس کے اوپر چلتے ہیں یا اگلا فلڈ آپ کو تھوڑا سا موقع دے دیتا ہے تو آپ زیادہ جگہ کو سیکیور کر سکتے ہو. آپ ایک طرف سے چلنا تو شروع کرو. آپ پرانے ماڈلز کے اوپر بھی ابھی بھی آپ انہیں پرانے ماڈلز پہ انویسٹ کر رہے ہو یار. آپ اپنے جو آپ کو بہت شوق سے جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں نا انسٹیٹیوشنز، آپ ان کو کہو کہ یار خدا کا واسطہ ہے قرضہ دینا ہے تو اس پروجیکٹ کے لیے قرضہ جو تمہیں جو ہے جو ہمیں بعد میں فائدہ دے. وہ قرضہ دینے والے کیا ہیں کہ جی وہ ڈیلٹا براج بنا دو، ہم اس کے لیے قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں. بھئی ایسے پروجیکٹس کو اور ایسے قرضہ دینے والوں کو آپ سائڈ پہ کرو، اپنے زور بازو سے کام لو. یہ پروجیکٹس کرنا کوئی اتنے ایکسپینسو نہیں ہے. اگر ہم اپنے پیسے سے اپنے گورنمنٹ آفیشلز کے لیے مرسیڈیز اور لینڈ کروزرز خرید سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے، ول کی بات ہے. اگر ہمارے بیچ میں جذبہ ہو، نیت ہو تو یہ کام مشکل نہیں ہے، ممکن ہے. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی. عافیہ صاحب آپ بتائیے گا، ظاہر ایک تو جس کا ذکر کیا حسن صاحب نے، یہ صورتحال ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اور یہ تقریباً تیسری دفعہ ہوا ہے. ایل بی او ڈی 2011 میں بھی ہم نے دیکھا، 2020 میں بھی وہی صورتحال تھی اور اب اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ایک دوسرا معاملہ سامنے آیا، جب بارشیں زیادہ ہوئیں تو اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی. انہوں نے صرف کہا تھا معمول سے زیادہ ہوں گی، یہ نہیں کہا تھا کہ 800% زیادہ ہوں گی یا اس طرح کے پھر الزامات ہم نے دیکھے. پی ڈی ایم اے کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ہماری جو تیاری تھی وہ جتنی بارشیں بتائی گئی تھی ہمیں اس طرح سے ہی تیاری تھی. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اب تک ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے سندھ حکومت میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. پھر کل مراد علی شاہ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اتنا ان ملکوں سے ہمارے پاس سامان آیا ہے پر سندھ حکومت کو تو صرف 7000 ٹینٹ ملے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہمیں اب بھی کوارڈینیشن کی کمی نظر آ رہی ہے، حالانکہ ایک ہی حکومت ہے اس کے باوجود بھی.
تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے اور اس سے کیا سیکھنا چاہیے ہمیں خاص طور پر اس معاملے کے اوپر؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک میں بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی جو جی ڈاکٹر حسن عباس نے دی ہے، پلیز اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ آپ نے پلیز اپنے پہلے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا ہے۔ جو ڈاکٹر حسن عباس جس چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، جو ہمارا پورا کریک سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہمیں سی انٹروژن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سی انٹروژن سندھ میں تو جو لوگ ہیں ان سب کو اس کا پتہ ہے، یہ ایک طرح سے انڈیکیشن ہے، ایک طرح کی آپ کے سامنے ایک ریہرسل ہے کلائمیٹ چینج میں جب سی لیول رائز ہوگا، کیونکہ وہ انہی کریک کے راستے سے سمندر کا پانی اندر آئے گا نا، جیسے کہا کہ یہ تو ملینیا سے بنی ہوئی ہے، وہ چینلز بنے ہوئے ہیں، جب اوپر سے پانی نہیں آئے گا جو کہ اس کو پش کرے سمندر کے پانی کو باہر، تو وہ سمندر کا پانی اندر آئے گا، جو ابھی آ رہا ہے سی انٹروژن ہم اسے کہہ رہے ہیں۔ سی لیول رائز میں ہمارے اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارا سپارکو ہے، ہمارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی میں بہت قابل قسم کے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی آپ ذرا ماڈلنگ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ کیا کیا پریڈکشن ہے، ہمارے پورا لوور سندھ تک انہوں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ اب آپ کی پیشن گوئی والے سوال پہ آتی ہوں۔ اپریل کے اندر جو ساؤتھ ایشیا مانسون فورکاسٹنگ ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے یہ وارننگ دے دی ہوئی تھی تمام ساؤتھ ایشین کنٹریز کو کہ اس دفعہ غیر معمولی بارشیں ہوں گی، زیادہ والیوم کی بارشیں ہوں گی، اور اسی حوالے سے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ سب کو کمیونیکیٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، آپ اگر اس کا وہ دیکھ لیجئے نکال کے وہ نوٹس، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ٹاپ سیکرٹ کی کوئی ٹھپا لگا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو اگر تیاری نہیں تھی، اگر کشتیاں نہیں تھیں، اگر ٹینٹ نہیں تھے، تو کیا یہ سیلاب آنے کے بعد کا اس کا ہونا چاہیے؟ جو میں اس سے پہلے بات کر رہی تھی پریپیئرڈنس کی، جب آپ کا ادارہ بن گیا تھا تو پھر اس کے پاس ان چیزوں کی سٹاک پائل ہونی چاہیے تھی نا۔ تو اس وقت آپ یہ کیسے پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ اس وقت 1/3 پاکستان کے لیے ہم چیزیں رکھیں کہ 2/3 کے لیے رکھیں؟ آپ چیزیں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں فار اے ورسٹ کیس سیناریو، اور دعا کرتے ہیں کہ وہ کبھی نہ پیش آئے۔ تو جب آپ ورسٹ کیس سیناریو کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں تو پھر اگر وہ 1/4 یا آدھے یا 3/4 افراد کو بھی اثر کرتا ہے تو بھی آپ کے پاس ریزرو میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بالکل میرے خیال میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ ادارہ بنا کئی سال سے بنا ہوا ہے، ہمارا بہت سارا بجٹ اس کے اوپر جاتا ہے۔ ہاں، جہاں پہ ایک کمی ہے جس میں جو ہمارے ادارے کے علاوہ جو گورننس کے جو سٹرکچر ہے اس کی کمی کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی۔ آپ کا یہ ادارہ ایک اس کا پیرامڈ سٹرکچر ہے، آپ کا این ڈی اے میں ہے، پھر پی ڈی اے میں ہے، اس کے نیچے آنی تھی ڈی ڈی اے میں، اور ڈی ڈی اے میں جس طرح سے میں نے آپ سے شکایت اپنا اظہار کیا اس چیز کا کہ جو ہمارے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو ڈیسیمیٹ کیا گیا، اسی طریقے سے آپ کی لوکل باڈیز کہیں نہیں ہیں، کسی صوبے میں فعال نہیں ہے، تو وہ ڈی ڈی اے میں جو ہے وہ تو لوکل باڈیز کے ساتھ ان ٹینڈم چلنی تھی نا۔ آپ کا جو میئر ہے یا آپ کا جو ناظم ہے جو بھی اس نے اس ڈی ڈی اے میں کو بھی ہیڈ کرنا تھا۔ تو جب وہ آپ کا جو گراؤنڈ لیول پہ سٹرکچر نہیں ہے جو کہ کمیونٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہ لوگوں کے مسائل کو جانتا بھی ہے پہلے سے کہ اگر اس جگہ پانی آیا تو اس یو سی میں یا اس کا بھی جو ایک فائنل بریک ڈاؤن جو اسمالسٹ یونٹ ہے آپ کا جو، تو اس کے لوگوں کے متعلق تو ان کی پوری میپنگ ہونی چاہیے اور ان کی داد رسی کے لیے ان کے پاس تمام چیزیں ہونی چاہیے تھی نا۔ تو ہمارا گورننس سٹرکچر بھی جو ہے وہ انیڈیکویٹ رہا ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، وہ غائب ہے، جو آپ کا جو لوئسٹ آپ کا جو ٹیئر ہے وہ آپ کا ان پلیس نہیں ہے۔ تو ہم پھر کس طرح سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم پریپیئرڈ ہوں گے؟ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں۔ ایک سے یہ پاسنگ دا بک کہلاتا ہے کہ جی وہ اتنے ٹینٹ پہلے اتنے ٹینٹ پہلے سے کیوں نہیں تھے، پہلے سے اتنی کشتیاں کیوں نہیں تھیں کہ ابھی بھی کاچوں کے علاقے سے آپ کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ نکالے نہیں جا پا رہے۔ ظاہر وہ بالکل آپ نے درست کہا، حالانکہ اس وقت بنانے کے وقت یہ چیز شامل تھی کہ نچلی سطح پر یہ چیزیں جائیں گی تاکہ دوبارہ یہ اس طرح کی صورتحال سامنے نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں سر کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا، آپ بار بار جو ذکر کر رہے ہیں جو پرانے منصوبے ہیں جن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم پھر سے وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے جن کو فائدہ ہوتا ہے ان کو کوئی نقصان نہ اس دفعہ ہوا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے ہوا ہے، اور نقصان صرف اور صرف لوگوں کا ہو رہا ہے۔
اور ہر دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک نئی چیز سامنے آتی ہے اور اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ مزید ڈیم بنا لیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا مارچ اور اپریل میں سندھ میں پانی کی قلت کی وجہ سے جو احتجاج ہو رہا تھا, اور اب جب سندھ ڈوب رہا ہے تو اس وقت بھی یہی مطالبات ہو رہے ہیں کہ مزید ڈیم بنائے جائے. اس پر آپ کی رائے چاہوں گا کوئکلی سر. دیکھیے جی, یہ تو بڑی ایک مایوس کن صورتحال ہے کہ دیکھیں یہ جو لابی والے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو اس چیز کو پش کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے. ابھی دیکھیے آپ کا شادی کور ڈیم ٹوٹ گیا, کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی, کچھ نہیں ہوا. ہمیں کم از کم نہیں پتا, پبلک کو نہیں پتا کہ وہ کیسے ٹوٹا, کیوں ٹوٹا اور کون ذمہ دار ٹھہرا. یہ 2005 کی بات ہے. ابھی بلوچستان میں کتنے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں, ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ کون ذمہ دار تھا, کون کنسلٹنٹ تھا, کس نے فیزیبلٹی سٹڈی کی, کیوں ٹوٹا, کیسے ٹوٹا. کوئی انکوائری شروع بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کچھ نہیں پتا. اس کے بعد میں آپ آ جائیں تھوڑا ریسنٹ, اس کے اوپر آپ نے کچھی کینال بنائی, بلینز آف ڈالرز لگا کے آپ نے بنا دی وہ کینال, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ہل ٹورنٹس کے راستے میں جو آپ کنکریٹ کا سٹرکچر بنا رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اس پہ سپر پیسیج انڈر پاس بنا دی ہیں. وہ سپر پیسیج بھی ٹوٹ گئے, انڈر پاس بھی ٹوٹ گئے, کینال بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی, اور وہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا. کوئی انکوائری نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی خبر نہیں, کوئی وابڈا والا نہیں بول رہا, کوئی اریگیشن والا نہیں بول رہا. پھر آپ آ جائیں مومن ڈیم کے اوپر, کافر ڈیم ٹوٹ گیا, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی مشینری اور ٹنر وہ سب کچھ ضائع ہو گیا. کوئی خبر نہیں, کوئی اس کے اوپر ایک بار خبر آئی, پرائم منسٹر نے وزٹ کیا, اس کے بعد میں میڈیا بھی خاموش, حکومت بھی خاموش. اس کے بعد آپ کے نیلم جیلم, جو کہ ویسے ہی مطلب ہے کہ ایک بہت ہی نوٹوریس قسم کا پروجیکٹ ہوا ہے آپ کے ملک میں, اس کی ٹیل ریس ٹنل بیٹھ گئی ہے. اس کے بعد میں وہ چائنیز کمپنی جس نے بنائی تھی اسی کو کہا اس کو ٹھیک کرو. یار اس کو تو تم پہلے بلیک لسٹ کرو, اس سے پہلے کہ بجا کے تم اس کو کرو, اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ ان کو واپس منتے ترلے کر کے بلاتے ہیں کہ نہیں آ کے تم ٹھیک کر دو. پھر وہ کہتے ہیں ہم اتنا پیسہ لیں گے. یہ سلسلے چل رہے ہیں. تو بھائی ڈیم لابی تو بڑا پیسہ کماتی ہے ان پروجیکٹ سے, اور وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیسیژن میکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اداروں کے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کیا لگے اس سے کہ کوئی ڈوبتا ہے, کوئی مرتا ہے. ان کو تو یہ ہے کہ بھئی ہماری کنکریٹ لگ رہی ہے, ہمارے ٹھیکے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو فورن فنڈنگ سے فائنانس ہونے والے پروجیکٹس ہیں نا, مزے کی یہ بات ہے کہ ان کا جو پیسہ آتا ہے وہ باہر و باہر ہی راؤٹ ہو کے تو باہر چلا جاتا ہے. فورن کمپنی نے پروجیکٹ کنسیو کیا, فورن کمپنی نے کنسٹرکٹ کیا, فورن کمپنی کو سارے پیسے ملے, کنسٹرکٹ کر کے وہ چلے گئے, پروجیکٹ ٹوٹ گیا. ایل بی او ڈی کی مثال ہے, اور باقی ساری میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, اور وہ چلے جاتے ہیں. بھائی ان کا تو کاروبار لگے ہوئے, ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں تو جو مرضی کر لو, کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. بھائی شادی کور ڈیم کی میں بار بار مثال دیتا ہوں, 400 بندہ اس ایک حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, اور کوئی ذکر نہیں, کوئی پتہ نہیں. بھائی جس ملک میں آپ دیکھیں, میں نے آسٹریلیا میں کول مائنز کے اوپر کام کیا ہے. آسٹریلیا میں کول مائنز کے علاوہ بھی بہت قسم کی مائننگ ہو رہی ہے, لیکن آسٹریلیا کی جو ریگولیشنز ہیں اس میں اگر کسی بھی کمپنی کی مائننگ آپریشنز میں within 365 days 2 fatalities ہو جائیں, یعنی 2 بندے مر جائیں, تو that company would lose the license to mine in Australia. That means کہ ان کی ساری مائنیں بند ہو جائیں گی کہ ان کے سیفٹی سٹینڈرڈ کام کے نہیں ہیں. ادھر 400 بندہ سمندر میں غرق ہو گیا اور ادھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی یہ تو ہیون ہے ان کمپنیوں کے لیے جو آسٹریلیا میں کام کرتے ہیں, جن کو اپنے سیفٹی سٹینڈرڈز کے اوپر پیسے لگانے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈیم لابی تو آپ کو سیلاب آئیں گے تو کہیں گے جی ڈیم بناؤ, ڈراؤٹ آئے گی کہیں گے ڈیم بناؤ, اور آپ دیکھیں ان کے ڈیم, سیلاب آتا ہے تو ان کے ڈیم بھرے ہوتے ہیں, سیلاب جاتا ہے تو ان کے ڈیم خالی ہوتے ہیں, ڈراؤٹ آتا ہے تو ان کے ڈیم خالی ہوتے ہیں. بھئی ڈیم تو ایک صرف پلگ ہے آپ کے راستے کے بیچ میں, جو ڈراؤٹ میں خالی ہو جائے گا اور سیلاب میں بھر جائے گا. آپ کا سیلاب میں ڈیم بھرا ہوا تھا 1992 میں, آپ نے گیٹ کھولے, 1000 لوگ ڈبو دیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی یہ ڈراؤٹ آیا پچھلے 4-5 مہینے پہلے, ڈیم خالی ہیں جی, ہم پانی کہاں سے دیں, ہم تو ڈیم بھر رہے ہیں, ہم کیسے پانی نکالیں, ہم نے تو ڈیم بھرنے ہیں. تو یہ ایک اتنے انسسٹینیبل ماڈلز ہیں. یہ تو ٹوٹل ایک لابی ہے جو اس کو پروموٹ کر رہی ہے, اور اس لابی کے انٹرسٹ گروپس ہیں, اور اس میں بلینز ڈالرز جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں. اس لیے یہ چیز ہے, جس کا اور لوگوں جو کو اپوز کر نقصان رہے ہیں ان ہو کے رہا ہے. پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ کیا کریں, ان کی تو صرف آواز ہے, باقی ان کے پاس کچھ نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हसन अब्बास साहब। आफिया सलाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जेका सूरत हाल इन वक्त साम्हूं अचे पई, माहौलियाती तब्दीलियुनि सबब मामूल खां वधीक बरसातुनि जेतिरो नुक़सानु ॾिनो आहे, उन खां वधीक नुक़सानु जेको पुराणो मॉडल ठहियलु आहे, जेके कुदरती लंघनि ते रुकावटूं ठहियल आहिनि, उन्हनि सबब आयो आहे। इन ई सही प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी थो पोइ त पंहिंजे मेज़बान मिराज खे ॾींदा इजाज़त।